यानी हिरोशिमा में जो बम फेंका गया था, एटम बम, तो उसके नतीजे में 40,000 डिग्री टेम्परेचर में इजाफा हो गया था। दुनिया ने देख लिया है कि भारत इस जंग में शिकस्त खा चुका है। अब बात करते हैं इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा। ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ये कशीदगी जो दोनों ममालिक के दरमियान, तो इसके मंतकी नताइज क्या होंगे। जब एक न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक्सप्लोड होता है, वो फटता है, उसका धमाका जब होता है, हीट निकलती है, यानी हरारत पैदा होती है, बल्कि एवापोरेट हो जाती है, भाप बन के उड़ जाती है। पाक भारत जंग के सीज फायर का आज 10वां दिन है, और इन 10 दिनों के जो सूरत हाल सामने आई है इन 10 दिनों में, उसके तजिए के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पाक भारत जंग की जो जंग बंदी का एक ऐलान हुआ था, वो 10 मई 2025 को शाम के वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत के नतीजे में ये सीज फायर जो है इस पर अमल दरामद शुरू हुआ। लेकिन सीज फायर के 10 दिन गुजर जाने के बाद भी दोनों मुल्कों के अंदर जो सूरत हाल है और जो फ़िज़ा है, उसके अंदर एक कशीदगी जो है वो मतवातर बदस्तूर मौजूद है, और लोगों के रवैये और जो राय है लोगों की, उसमें भी कोई ख़ास कमी नज़र नहीं आ रही। असल में एतमाद की कमी है दोनों अतराफ से, और उसका नतीजा ये है कि अब जो जंग बंदी या सीज़ फायर है उसकी वायलेशन के बारे में बातें की जा रही हैं। बहरहाल इस सीज़ फायर कब तक जारी रहती है, इसका फैसला तो आने वाले दिनों में हो जाएगा और सूरत हाल सामने आ जाएगी। ज़्यादा जो खदशात का इजहार किया जा रहा है वो यही है कि भारत अपनी उस शिकस्त को जो जिसका सामना उसे 10 मई को करना पड़ा, उसको अभी तक भारत ने कबूल नहीं किया, और जो सुबकी हुई है और जो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा भारत को, एक तो अपने मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लोगों के सामने, अवाम के सामने, और दूसरा आलमी बरादरी में जो एक उसकी जो इमेज था उसको बहुत नुकसान पहुंचा। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो भारतीय जो अफवाज हैं और भारत की जो सियासी क़यादत है और अस्करी क़यादत और उनके असाकर जो हैं, यानी उनकी अफवाज जो हैं, उनकी हिकमत अमली बुरी तरह फ़ेल हुई है इस जंग के दौरान। और दूसरा ये है कि इस जंग में जो असला इस्तेमाल हुआ, जो वेपन्स इस्तेमाल हुए इंडिया की तरफ से, वो वेपन्स जो हैं वो ज़्यादातर वो वेस्टर्न वेपन्स हैं। फ्रांस के जैसे तैयारे थे, राफेल तैयारे, और इस तरह के और जो कम्युनिकेशन के उनके सिस्टम हैं, जो रडार या बाकी जो उनके मवासलाती निज़ाम हैं, या उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो वो सारे जो हैं वो फ़ेल हो चुके हैं उस 10 मई का जो जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की, उसके नतीजे में। तो इस बिना पर हिंदुस्तान को आलमी सतह पर भी एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। बल्कि यहाँ तक कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एक बयान में पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनकी कारकर्दगी को अप्रिशिएट किया है, और भारत की जो एम्बैरेसमेंट है उसका ज़िक्र किया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है। लेकिन चूँकि जनूबी एशिया के अंदर भारत जो है वो सबसे बड़ी एक क़ुव्वत है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, और इकनॉमिकली भी, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, और अददी लिहाज से, यानी उसकी आबादी भी हमसे बहुत ज़्यादा है। 1 अरब से तजावज़ कर चुकी है आबादी उसकी, भारत की, और भारत की अफवाज की तादाद और भारत के पास जो वेपन्स हैं, हर तरह से भारत को बरतरी हासिल है। लेकिन इसके बावजूद, इस बरतरी के बावजूद, इस जंग में जो जिसके 2 ही इवेंट हुए हैं, एक भारत ने हमला किया था 7 मई को, और दूसरा उसने हमला किया 10 मई को, और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया, उसके नतीजे में भारत की तमाम हिकमत अमलियाँ और उसके तमाम वेपन जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। और अगरचे उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की, लेकिन दुनिया ने देख लिया है कि भारत इस जंग में शिकस्त खा चुका है।
اب بات کرتے ہیں اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا. یہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ کشیدگی جو دونوں ممالک کے درمیان، تو اس کے منطقی نتائج کیا ہوں گے اور اس کے دیگر جو مضمرات ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں اور دونوں کے لیے دونوں طرف سے اس وقت ایک بہت ہی احتیاط اور ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے، ورنہ نہ صرف یہ جنوبی ایشیا کا خطہ بلکہ تمام دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے اگر یہ جنگ جو ہے اس میں نیوکلیر ویپنز استعمال کیے جاتے ہیں، خدا نخواستہ. اب انڈیا کی جو انا اور اس کا جو ایک عالمی برادری کے اندر ایک جو پوزیشن بنی ہوئی تھی، اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے اس ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے انڈیا ظاہر ہے وہ ضرور کوئی اقدامات کرے گا، کسی نئی جارحیت کا وہ ارتکاب ضرور کرے گا، ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ اس طرح ہوتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے پاکستان اور بھارت کی، یہ ایک طویل جنگ ثابت ہو سکتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح روس اور یوکرین کی جنگ ہے جو 2021 میں شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے. ابھی امن مذاکرات وہاں پر شروع ہونے والے ہیں، لیکن یہ 4 سال تک یہ جنگ رہی. دونوں بڑی پاورز ہیں. یوکرین خود جو ہے سوویت یونین کا حصہ رہا ہے اور اس زمانے میں یوکرین خود بھی ایک نیوکلیر پاور تھا اور رشیا اس وقت بھی دنیا کی ایک سپر پاور ہے. تو ان دونوں کے درمیان بہت بڑا جانی نقصان بھی ہوا اور دونوں ملکوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان لاسز اٹھانے پڑے ہیں. تو اس میں بھی اب ظاہر ہے رشیا ایک بہت بڑی پاور ہے اور نیوکلیر پاور بھی ہے، لیکن ابھی تک وہاں پر نیوکلیر ویپن استعمال کرنے کی بات نہیں کی گئی. تو یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہے کہ دونوں ملک پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نیوکلیر ویپن استعمال کرے. لیکن چونکہ اب بھی باتیں شروع ہو چکی ہیں نیوکلیر وار کی، ایٹمی جنگ کی باتیں ہونے لگی ہیں، بلکہ 10 مئی کو جو انڈیا نے اٹیک کیا تھا اور انڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی نیوکلیر سائٹ کو ہم نے نشانہ بنایا ہے اور اب نیوکلیر سائٹ جو ہے وہ جس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس سے ریڈیشن لیک ہو رہی ہے اور جس سے وہاں کے لوگوں کو خطرہ ہے. تو یہ تو ایک انڈیا سے اپنی ایک اچیومنٹ اور کامیابی کے طور پر پورٹری کر رہا ہے، لیکن انڈیا نے یہ عالمی جو ادارہ ہے IAEA یعنی ایٹامک انرجی کا جو ادارہ ہے اس کو رپورٹ کیا ہے اور اس نے انڈیا کے وزیر دفاع نے راج ناتھ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ہتھیار ہیں، نیوکلیر ویپنز ہیں، وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، تو ان کا کنٹرول سنبھالا جائے. بہرحال یہ تو اس کا ایک دعویٰ تھا انڈیا کا. IAEA کے جو چیئرمین ہیں اور اس ادارے کی طرف سے انڈیا کی اس دعوے کی تردید کر دی گئی ہے اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق پاکستان کی کسی نیوکلیر سائٹ سے کوئی لیکیج نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں اور وہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی لیکیج ہو جاتی ہے یا اور کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں IAEA والے، اور وہ اس کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں مسلسل. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اس سے بے خبر ہوتے ہیں. تو اس ادارے کی طرف سے IAEA کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس کے مطابق پاکستان کی کسی نیوکلیر سائٹ سے کسی قسم کی تابکاری کی لیکیج نہیں ہو رہی. اسی طرح کی خبریں بھارت کے بارے میں بھی کچھ میڈیا میں ہم نے سنی تھیں، لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ کسی خاص طور پر پاکستان کی طرف سے بھارت کی کسی نیوکلیر سائٹ کو ہدف نہیں بنایا گیا. اب بھارت اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ اس کی ایک غیر ذمہ دارانہ، اگر خدا نہ خواستہ یہ دعویٰ اس کا صحیح بھی ہوتا، یہ خبر ٹھیک ہوتی، تو یہ بھی اس کی ایک غیر ذمہ دارانہ اقدام ہوتا، قدم ہوتا، اور جس کو پوری دنیا جو ہے وہ کنڈیم کرتی. شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. بہرحال ایٹمی جنگ جو ہے اس کی
اب جو دونوں ملکوں کے جو نیریٹیوز ہیں اور جو دونوں ملکوں میں جو تجزیے کیے جا رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اس نیوکلیر آپشن کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور یہ ایک نیچرل بات ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک فرق ہے، جو عددی برتری ہے اس کی انڈیا کی ویپنز کے حوالے سے، تو اس میں ایک امکان ضرور یہ ہوتا ہے، موجود رہتا ہے کہ جس وقت جنگ کوئی زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس صورت میں اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کسی ایک فریق کو، تو پھر اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ کوئی ان دو ممالک میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنا یہ نیوکلیر آپشن جو ہے وہ اس پر آ جائے اور نیوکلیر وار شروع ہو جائے، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1945 میں جب ایٹم بم کا استعمال ہوا پہلی دفعہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں، تو اس سے پہلے ایٹم بم کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ اس پر کام شروع ہو چکا تھا 1938 سے۔ 1938 میں ہی ظاہر جنگ کا آغاز ہوا 1939 میں، تو یہ 3-4 سال جو تھے ان میں یہ ایٹم بم کی جو پروجیکٹ تھا اس پر کام شروع ہو چکا تھا، اور امریکہ کے اندر منہٹن پروجیکٹ جسے کہتے ہیں، تو وہ جو ہی وہ بم تیار ہوا تو اس وقت اس بم کو جاپان کے اوپر پھینک دیا گیا، جاپان کے 2 شہروں پر، ہیروشیما اور ناگاساکی، اور ہیروشیما میں کوئی 1,40,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنے تھے، اور ناگاساکی میں کوئی 74,000۔ یہ اس زمانے کی بات ہے 1945 میں، کہ جب یہ اگست 1945 کی بات ہے، 3 دن کے وقفے کے ساتھ دوسرا بم وہاں پر ناگاساکی میں پھینکا گیا تھا، اور اس وقت جاپان کی کل آبادی جو تھی وہ تقریباً 7 کروڑ تھی۔ تو یہ جنگ دنیا میں ایک دفعہ ہو چکی ہے، دنیا نے یہ حادثہ دیکھ لیا ایک دفعہ، اور اللہ نہ کرے یہ واقعہ یا یہ حادثہ دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی غیر ذمہ داری کی نتیجے میں۔ تو اب تھوڑا سا میں نیوکلیر جو ویپنز ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ جب ایک نیوکلیر ویپن جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے، وہ پھٹتا ہے، اس کا دھماکہ جب ہوتا ہے تو اس میں سے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس میں سے کیا نکلتا ہے اور کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کی کیا تباہی وہ مچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نیوکلیر بم جو ہے وہ ہائیڈروجن بم ہو یا وہ ایٹم بم ہو، دونوں کی صورت میں بہت بڑی مقدار میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہیٹ نکلتی ہے، یعنی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے کہ اس خاص ایریے میں جو اس کا ایک ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی تباہی پھیلتی ہے، تو اس ایریے کے اندر تمام اشیاء جو ہیں، مادی اشیاء، میٹیریل تھنگ جتنی بھی ہیں، وہ جل کر بھسم ہو جاتی ہیں، بلکہ ایواپریٹ ہو جاتی ہیں، بھاپ بن کے اڑ جاتی ہیں۔ یعنی ہیروشیما میں جو بم پھینکا گیا تھا ایٹم بم، تو اس کے نتیجے میں 40,000 ڈگری ٹمپریچر میں اضافہ ہو گیا تھا، 40,000 ڈگری۔ اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ انسان کا جو باڈی کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ صرف 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے اگر یہ 3-4 ڈگریز بڑھ جائے گرمیوں کے موسم میں جیسے اکثر ہوتا ہے، تو ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے، اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو کہاں یہ 37 اور 40، 41 ڈگری سینٹی گریڈ، اور کہاں 4,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس 4,000 ڈگری سینٹی گریڈ جو حرارت ہے اس میں تمام چیزیں جو ہیں زمین کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر، وہ ایواپریٹ ہو جاتی ہیں، وہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہیروشیما میں جو بم گرا تھا اس میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ ایک تو یہ حرارت، دوسری پھر اس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے، ایکسپلوژن کی، دھماکے کی جو آواز ہوتی ہے، اس سے ایک پریشر ویو بنتی ہے، اور وہ پریشر ویو آؤٹ ورڈ باہر کی طرف، اور پھر وہ جب واپس آتی ہے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ایئر، تو اس میں وہ جتنی بھی وہاں پر چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ تابکاری ہے، وہ ریڈیشنز ہیں جو وہ جو ملبہ ہوتا ہے، اس کا جو ڈیبرس ہوتا ہے یا اس کا جو میٹیریل ہوتا ہے، یعنی جب بم ایکسپلوڈ کرتا ہے تو اس کا جو میٹیریل ہے وہ فضا میں بکھر جاتا ہے، اس کو نیوکلیر فال آؤٹ کہتے ہیں۔ اور وہ نیوکلیر فال آؤٹ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے فضا کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر، اور وہ پھر نیچے زمین کی طرف آتا ہے، اور زمین پر جتنی بھی جاندار اشیاء ہوتی ہیں
وہ پھر اس ریڈیشن کا نشانہ بنتی ہیں. اور جو لوگ تو اس علاقے میں ہوتے ہیں جہاں پر بم پھینکا جاتا ہے وہ تو خیر وہ سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، وہ بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں. اور جو لوگ دور ہوتے ہیں یا کہیں کسی شیلٹر کے اندر ہوتے ہیں یا انڈر گراؤنڈ کسی پناہ گاہ میں ہوتے ہیں تو وہ وقتی طور پر تو اس سے بچ جاتے ہیں. لیکن ریڈیشن جو ہیں اگر وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں ان ریڈیشنز کے آگے، یا وہ ریڈیشنز کسی طرح ان شیلٹرز تک یا ان لوگوں تک رسائی حاصل کر لیں، وہاں تک پہنچ جائیں، تو پھر اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ یعنی یہ کینسر کا باعث بنتا ہے. اس میں جو ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ریڈیشنز ہوتی ہیں، 3 طرح کے شعاعیں ہوتی ہیں. ایک الفا پارٹیکلز ہوتے ہیں، ایک بیٹا پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور ایک گیما ریز ہوتی ہیں. یہ جو الفا اور بیٹا ہیں یہ تو ذرات ہوتے ہیں، پارٹیکلز کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی ریز ہی کہا جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ گیما رے ہے جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہے. تو یہ 3 قسم کی جو ریڈیشنز ہیں، یہ وہ جو فال آؤٹ ہوتا ہے، نیوکلیر فال آؤٹ جو فضا میں بکھر جاتا ہے اور پھر زمین کی طرف آتا ہے، تو اس کے اندر یہ تینوں ریڈیشن موجود ہوتی ہیں اور وہ اس سے خارج ہوتی ہیں، اور وہ جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں وہ براہ راست اس کا شکار ہوتے ہیں. الفا پارٹیکلز اور بیٹا پارٹیکلز اور گیما، یہ تینوں ایسی ریڈیشنز ہوتی ہیں جو پینیٹریٹ بھی کرتی ہیں میٹیریل آبجیکٹس کے اندر، اور پھر ان کی ایک اور طاقت ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک تو پینیٹریشن پاور ہو گئی کہ وہ چیزوں کے اندر سرایت کر جاتی ہیں، ان کے اندر داخل ہو سکتی ہیں یعنی. اور دوسرا جو ہے ان کی آئنائزیشن پاور ہوتی ہے کہ یہ آئنائز کر سکتی ہیں ایٹمز کو. اب چونکہ ہر چیز ظاہر ہے ایٹم سے مل کر بنی ہے، ہر چیز کا بنیادی جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے وہ ایٹم ہوتا ہے، اور ایٹم کے اندر آپ کو پتہ ہے الیکٹران ہے، اور اس کے اندر نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے اندر نیوٹران اور پروٹان ہے. تو جب یہ ریڈیشن جو ہیں، یہ الفا ریڈیشن اور الفا پارٹیکلز اور بیٹا پارٹیکلز اور گیما ریز جو ہیں، یہ جب کسی میٹیریل آبجیکٹ کے اندر داخل ہوتی ہیں، اس کے اندر انٹر ہوتی ہیں، پینیٹریٹ کرتی ہیں، تو وہ اس کو آئنائز بھی کرتی ہیں، یعنی اس کے جو ایٹمز ہوتے ہیں ان میں سے الیکٹرانز کو باہر نکال دیتی ہیں، اور وہاں پر ایٹم باقی نہیں رہتے بلکہ آئنز بن جاتے ہیں. اب یہ جو ہماری باڈی کے جو آرگن ہیں اور ان کے جو ٹیشوز ہیں باڈی کے، وہ بھی ظاہر ایٹمز پر مشتمل ہیں. ایٹم مالیکیولز ہوتے ہیں اور ان سے پھر بنتے ہیں ٹیشوز بنتے ہیں، پھر ٹیشوز سے پھر مختلف ہمارے باڈی کے آرگن بنتے ہیں. اب اگر باڈی کے جو ایٹمز ہیں، مالیکیولز ہیں، ان کی آئنائزیشن ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جینیٹک ایک طرح کی موٹیشن جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ہماری جو ڈی این اے ہوتا ہے باڈی کا، اب وہ اس کی موٹیشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایسی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں کہ اگر وہ انسان بچ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ اندر سے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کے مختلف آرگن جو ہیں وہ ڈیفارم ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اگر کچھ وقت کے لیے بچ بھی جاتا ہے اور پھر اس کی اگر اولاد ہو جاتی ہے، آگے جو جنریشن آتی ہے، وہ جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے جسم میں، وہ پھر آنے والی نسل جو ہے ان کو انہیرٹ کرتی ہے، اور معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، مفلوج بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جو ریڈیشن ہے، تابکاری ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ دہائیوں تک جو ہے وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے رونما ہوتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے نیوکلیر جو ویپن کا استعمال ہے. تو اس کے لیے مختلف یعنی جو یورپ ہے، جو بڑے ممالک ہیں، امریکہ ہے، رشیا ہے، اور فرانس ہے، جرمنی ہے، چائنا ہے، وہاں پر تو انہوں نے نیوکلیر اس کے شیلٹر بنائے ہوئے ہیں، اور یعنی زمین دوز وہ پناہ گاہیں ہیں کہ جہاں پر اگر لوگ پناہ لے لیتے ہیں تو وہ اس قسم کے ایٹمی دھماکے اور ایٹمی جو اثرات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. لیکن پاکستان اور انڈیا میں ایسی کسی شیلٹر کا تصور نہیں ہے. یہاں پر کوئی شیلٹر نہیں ہے، یعنی سرکاری سطح پر لوگوں نے ذاتی سطح پر نجی جو رہائش گاہیں ہیں لوگوں کی، لوگوں نے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ بیسمنٹ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کوئی بنکر ٹائپ کی جو کنسٹرکشن یہاں پر نہیں ہے کہ جہاں لوگ پناہ حاصل کر سکیں. تو کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی موجود ہیں تو اور وہ دھماکے سے دور کی کوئی جگہ ہے جہاں پر دھماکے کے براہ راست فوری اثرات اگر نہ بھی مرتب ہوں، تو وہ جو ریڈیشنز کے اثرات ہیں، وہ ریڈیشن کے ہیزرڈز جو ہیں وہ تو وہاں تک پہنچتے ہیں. تو اس کے لیے پھر
یہ عام عمارتیں جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے بالکل انڈر گراؤنڈ جو ہے بنکرز ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے، اور ان میں ہی جو سیفٹی ہے وہ ممکن ہے۔ بہرحال یہ تبکاری اور اس کے جو اثرات ہیں میں نے ان کی بات کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو کشیدگی ہے اس میں پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان تو شروع سے، یعنی 22 اپریل کو یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پاکستان نے جس ذمہ داری کا اور جس احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، اور پاکستان نے مکمل ابھی تک حتیٰ کہ پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے انڈیا کے حملے کے جواب میں، جو حملہ کیا ہے انڈیا کے اوپر، اس کے اندر بھی پاکستان نے بھرپور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم کبھی سویلینز کو نشانہ نہیں بنائیں گے، سویلین کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ پاکستان نے جو اپنے ویپنز استعمال کیے ہیں وہ لمبی رینج والے یا زیادہ جو تباہی مچانے والے ویپنز ہیں وہ پاکستان نے استعمال نہیں کیے۔ فتح میزائل استعمال ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈرونز تھوڑے بہت استعمال ہوئے، اور جو ایئر کرافٹ تھے انہوں نے اپنی جا کر کارروائی کی، یہ جو عموماً جنگوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان نے اس جنگ کے دوران بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن ہندوستان کی طرف سے ایسی توقعات جو ہیں وہ بہت نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس وقت، یعنی نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ایک جنگی جنون کا شکار ہیں، اور وہ جنگی جنون بھی ایسا جس کے پیچھے کوئی یعنی ان کے کوئی نظریہ نہیں ہے، اور کوئی یعنی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، ٹھوس جواز نہیں ہے ان کے پاس۔ صرف وہ ایک شاونزم ہے، ایک مذہبی شاونزم جسے کہہ سکتے ہیں آپ، ایک جنگی جنون ہے، ہندتوا کی خاطر وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، ہندوؤں کی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر اور جنوبی ایشیا کے اندر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک جنون طاری ہے اسی کی بنا پر یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم میں، یعنی ہٹلر جو تھا وہ ایک فاشسٹ لیڈر تھا، تو اس وقت وہ ہٹلر کا جو شخصیت ہے وہ نریندر مودی کی شکل میں آپ کو وہ جھلکتی ہے، کیونکہ وہ ساری جو اقدامات اور ساری حرکتیں جو کی جا رہی ہیں اس وقت انڈیا کی طرف سے وہ فاشزم پر ہی جا کر منتج ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا انڈیا سے جو ہے وہ یہ توقع کرنا کہ وہ کسی قسم کے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلطی ہوگی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو مذاکرات کا عمل ہے جس کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار ہے، اور دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر وہ جنگ لڑی جائے، نہ کہ محاذوں پر وہ جنگ لڑی جائے جس میں دونوں طرف کے، یعنی اگر آپ پاکستان اور انڈیا کی آبادی کو جمع کریں تو یہ تقریباً 2 ارب سے زیادہ کی آبادی بنتی ہے اس پورے خطے کی، اور اس کے علاوہ جو ساتھ کے پڑوس میں جو علاقے ہیں اس جنوبی ایشیا کے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، تو یہ اربوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والی بات ہے۔ لیکن اس جنگی جنون کا کیا کیا جائے؟ اب بھارت کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے، اب آپ دیکھیں تو پاکستان ہندوستان 1947 میں تقسیم ہوا، اور اس کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان کی ریاستیں وجود میں آئیں، اور ٹھیک 1 سال بعد ان کے درمیان جنگ ہو گئی 1948 میں۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ جو ہے وہ 20 سال بھی نہیں گزرے تھے، 1965 میں دوسری جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر یعنی 6 سال کے بعد 1971 میں ایک تیسری جنگ ہو گئی، پھر اس کے بعد 1998 میں یہ کارگل کی جنگ ہو گئی۔ مطلب پاکستان کی اور انڈیا کی اس وقت تک 5-6 جنگیں جو ہیں، 4-5 جنگیں ہو چکی ہیں، اور ان جنگوں کے درمیان میں جو وقفے آپ دیکھتے ہیں ان وقفوں کے اندر بھی جنگ اصل میں جاری ہی رہتی ہے، یعنی جو نیریٹیوز کی جنگ ہے، جو نعروں کی جنگ ہے، وہ جو ریٹرک استعمال ہوتا ہے اس کے دوران، لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ابھی تک خوشگوار نہیں ہو سکے۔ تو یہ سلسلہ ایسا لگتا ہے کہ اب چونکہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے تو یہ سلسلہ ایک طوالت بھی اختیار کر سکتا ہے، اور
اس کی جو صورتحال ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ اسی طرح حملے ہوں گے اور پھر جنگ بندی ہوگی، سیز فائر ہوگا، یا نہیں بھی ہوگا تو وقفہ آ جائے گا، اور اس میں جو دونوں ملک ہیں وہ اپنے اپنے وسائل دوبارہ ری ارینج کریں گے اور پھر وہ جارحیت پر اتر آئیں گے۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اسی طریقے سے جو ہے یہ جاری رہ سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، ہم جنگ کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ ہی دنیا کا کوئی بھی مہذب انسان، لیکن چونکہ یہ جنگ تو اب تاریخ ہم پر طاری کی گئی ہے، ہم پر تھوپی گئی ہے، تو لہٰذا ہمیں تو اپنا دفاع کرنا ہے۔ تو اس صورتحال میں لگتا یہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے ایک طوالت اختیار کر سکتی ہے، اور اسی کے دوران پھر وہ جو ایک امکان موجود ہے کسی ایسے بڑے کوئی اپ سیٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کیٹاسٹرافک چینج آ جاتی ہے پولیٹیکلی یا اور کسی حوالے سے، تو اس میں جو ہے نیوکلر جنگ جو ہے وہ بھی خارج از امکان اسے ہم قرار نہیں دے سکتے۔ اب بظاہر تو انڈیا بھی اور پاکستان دونوں یعنی پہلے تو امریکہ کی مداخلت سے یہ سیز فائر ہوا، اب دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے سفارتی مشن جو ہیں وہ دنیا میں بھیج رہے ہیں تاکہ دنیا کو قائل کیا جا سکے۔ اب انڈیا جو ہے وہ اس بات پہ مصر ہے اور دنیا کے سامنے وہ پاکستان کی جو پکچر پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، یہاں پر انتہا پسندی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے، اور یہاں پر جہاد ہوتا ہے اور انڈیا کو نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی وہ بات کی تھی، وہ کامران بشیر پائلٹ جو ہے پاکستانی، اور اس کے ساتھ پاکستان کے لوگوں نے یعنی اس کی کتنی قدر کی اور اس کو اپنے یعنی سر آنکھوں پر بٹھا لیا، حالانکہ وہ ایک کرسچن ہے۔ اور ادھر صوفیہ قریشی جو ان کی اسپوکس مین تھی، وہ چونکہ صرف اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنی فوج کی آفیسر ہے، تو اس پر اب وہ اٹیک کر رہے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یعنی یہ ہے وہ فاشزم، اور یہ ہے وہ ہندتوا کا جو نظریہ ہے ان کا، وہ یعنی اس نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے، یعنی لوگوں کو انسانیت کے جو معیار ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور لوگوں کو جو اخلاقیات ہے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو، تو وہ اپنی ایک اسی رو میں، اپنی اس ہندتوا کی اور اسی جنگی جنون کی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اس پورے خطے کا امن جو ہے۔ تو پاکستان میں کہاں پر، میں نے یہی بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست نہیں ہے، یعنی ڈکلیئرڈ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن سیکولرزم کی جو اسپرٹ ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، جہاں پر ہر مذہب کو، ہر فرقے کو، ہر نسل کو یہاں پر یعنی اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو اسپیس دی جاتی ہے۔ جبکہ انڈیا کے اندر خود ان کی جو اپنے ملک کے جو لوگ ہیں، وہاں پر سکھ محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر کرسچن محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر جو بدھ مت کے لوگ ہیں وہ نہیں محفوظ ہیں، وہاں کی جو ریاستیں ہیں وہ علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہیں، انڈیا سے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اس کے انڈیا کے جو الزامات ہیں ان کی تو کلی کھل گئی ہے، دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پہلگام بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، پلوامہ بھی فالس فلیگ آپریشن تھا، پٹھان کوٹ، اور جتنے بھی جب انڈیا نے کوئی بہانہ بنایا تو اس کا پول کھل گیا۔ اور پاکستان کے بارے میں یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اس ذمہ دارانہ رویے اور پاکستان کی جو فوج کی کارکردگی ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بڑے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ایک بہتری آ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر ایک سکون جو ہے وہ بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات امن کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ایکچولی امن کے لیے ہے، وار فار پیس ہے، اور انڈیا جو وار مسلط کر رہا ہے ہم پر، وہ اس کے اپنی جو جنون ہے اور اپنی اس کی جو ایک جھوٹی انا اور ایک ہیجمنی ہے اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے یہ
اسی طرح جاری رہے گی ایک لمبے عرصے کے لیے، جو نہیں ہونا چاہیے لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ طوالت اختیار کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب کو اپنا اپنا جو رویے ہیں، ایک مثبت رویے، ان کا اظہار کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہر سطح پر کہ جارحیت جو ہے اس کی نوبت نہ آئے، اور باہمی افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے جو ہے یہ مسئلے حل ہو سکیں۔ اور اس سلسلے میں پاکستان کی جو سفارتی کوششیں، پاکستان کی جو سیاسی کوششیں دنیا کو قائل کرنے کے حوالے سے، اس میں بھی پاکستان کو بڑی فقید المثال کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو لیکن انڈیا کی بات نہیں سنی جا رہی، دنیا اس وقت انڈیا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ جو ہے اس کا پول کھل چکا ہے۔ تو اسی اپنی خفت کو اور اس اپنی عظیمت کو اور اپنے اس کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے لگتا ہے کہ انڈیا کچھ ایسے ارادے رکھتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو جواب بھی ملے گا، جیسا کہ ہمارے حکومت نے اور ہماری افواج نے اعلان کیا ہوا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ انسان جو ہیں وہ اس جنگ کے جہنم میں جھونکے جائیں، لیکن اگر نریندر مودی جو ہے وہ اگر تلا ہوا ہے اس پورے خطے کو جہنم بنانے میں، تو پھر اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ شکریہ۔